बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मैं ज़ियारत इराक़ व माए ज़ियारत ईरान और शाम आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मेरा नाम है नुसरत हसन और मुजाहिद हुसैन की ये तसनीफ़ है जिसको अल-क़ाइम पब्लिकेशंस ने हमारे लिए तैयार किया है। और आज जिस हिस्से का हम मुताला करेंगे उसमें ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा और नमाज जाफ़र तैयार शामिल है। तो चलिए मुताला शुरू करते हैं। ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा। नाहिया का लफ्ज़ी मायने है नौहा। इस ज़ियारत की रिवायत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से की गई है और बयान किया गया है कि इमाम ज़माना ने ये ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खड़े होकर पढ़ी थी। इसी बिना पर इसे ज़ियारत नाहिया यानी नौहा करने वाले की बयान की हुई ज़ियारत कहा जाता है। जब इंसान गम व अंदोह के जज्बात को सीने में लिए हुए कर्ब व इज़्तिराब के आलम में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल से अपनी हाजात पेश करता है तो क़ल्ब और रूह को एक अजीब ईमानी तस्कीन महसूस होती है। ये ज़ियारत हर दर्द का दरमान, हर दुख का इलाज और हर कर्ब व इज़्तिराब में बाइस तस्कीन है। ज़ियारत के अल्फाज ये हैं: अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सलाम आदम अलैहिस्सलाम पर जो मखलूक खुदा में से बरगज़ीदा खुदा और खलीफा खुदा हैं। सलाम शीस अलैहिस्सलाम पर जो वली खुदा और पसंदीदा खुदा हैं। सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह के लिए अपनी दलील के साथ जन्नत में मुकीम हैं। सलाम नूह अलैहिस्सलाम पर जिनकी दुआ कबूल की गई। नंबर 2, सलाम हूद अलैहिस्सलाम पर जिनकी अल्लाह की तरफ से मखसूस मदद की गई। सलाम सालेह अलैहिस्सलाम पर जिनको अल्लाह ने अपने करम से ज़ीशान करार दिया। सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जिनको अल्लाह ने अपनी खुल्लत से सरफराज किया। नंबर 3, सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम पर जिनके लिए अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम को करार दाद के साथ अपनी जन्नत से फ़िदिया भेजा। सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर जिनकी ज़ुर्रियत में अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला रखा। सलाम याकूब अलैहिस्सलाम पर जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से दोबारा बीनाई दी। सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जिन पर खुदा ने अपना करम अज़ीम फरमाकर कुएं की सख्ती से निजात दी। सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर जिनके लिए खुदा ने अपनी कुदरत से दरिया को शिगाफ्ता कर दिया। सलाम हारून अलैहिस्सलाम पर जिनको खुदा ने अपनी नबूवत से मखसूस करार दिया। सलाम शुएब अलैहिस्सलाम पर जिनको खुदा ने अपनी मदद देकर उनकी उम्मत पर गालिब किया। सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम पर जिनके तर्क औला के बाद खुदा ने इन्हें माफ़ कर दिया। नंबर 5, सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जिनके लिए कौम जिन खुदा की अपनी दी हुई इज़्ज़त की बदौलत ताबे हो गई। सलाम अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जिनको खुदा ने उनकी तवील बीमारी से शिफा अता की। सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम पर खुदा ने उनके लिए उस वादे को पूरा किया जिसकी उसने ज़मानत दी थी। सलाम उज़ैर पर जिन्हें खुदा ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया। सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम पर जो अपनी शदीद आजमाइश में भी साबिर रहे। सलाम याहिया अलैहिस्सलाम पर जिनका मर्तबा अल्लाह ने उनकी शहादत से और बढ़ा दिया। सलाम ईसा अलैहिस्सलाम पर जो बज़बान वही अल्लाह की रूह और अल्लाह का कलमा है। नंबर 7, सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो महबूब खुदा और पसंदीदा खुदा हैं। सलाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर जिनको पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम के भाई होने का मखसूस शरफ दिया गया। सलाम फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम अबू मोहम्मद हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर जो अपने वालिद ग्रामी के वसी व जानशीन हैं। सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर
جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جسم میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی۔ نمبر 8، اس پر سلام جس نے مخفی اور آشکار خدا کی اطاعت کی۔ اس پر سلام جس کی قبر کی خاک میں اللہ نے اثر شفا قرار دیا۔ سلام اس پر جس کے مزار اقدس کے خطبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس پر سلام جس کی ذریت سے قیامت تک امام رہیں گے۔ نمبر 9، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند پر سلام، سردار اوصیاء علی علیہ السلام کے فرزند پر سلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند پر سلام، ختیجہ سلام اللہ علیہا بزرگ مرتبہ کے فرزند پر سلام، سدرۃ المنتہا کے وارث پر سلام، جنت جیسی پناہ گاہ کے وارث پر سلام، زمزم و صفا کے وارث پر سلام۔ نمبر 10، آلودہ خاک و خون پر سلام، سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا، چادر تطہیر والوں کے 5ویں فرد پر سلام، مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر سلام، شہیدوں میں سے سب سے زیادہ پردرد شہید پر سلام، اس پر سلام جس کو مجہول النسب لوگوں نے قتل کیا، ساکن ارض کربلا پر سلام۔ نمبر 11، اس پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے روئے، اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، سلام دین کے سردار پر، سلام ان ائمہ علیہم السلام پر جو دین کی منزلیں ہیں، سلام ان ائمہ علیہم السلام پر جو پیشوائے ملت ہیں، ان گریبانوں پر سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے۔ نمبر 12، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان ارواح پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا، سلام ان جسموں پر جو لباس کے بغیر تھے، سلام ضعیف و ناتواں مبارک جسدوں پر۔ نمبر 13، ارض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام، سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام بے ردا ہو جانے والی مستورات پر۔ نمبر 14، سلام حجت پروردگار عالم پر، سلام آپ پر اور آپ کے پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام آپ کے شہید ہونے والے فرزندوں پر، سلام آپ پر اور حمایت حق کرنے والی آپ کی ذریت پر، سلام آپ پر اور آپ کے پہلو میں رہنے والے فرشتوں پر۔ نمبر 15، سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے پر، سلام ان کے بھائی حسن علیہ السلام پر جن کو زہر دیا گیا، سلام جناب علی اکبر علیہ السلام پر، سلام کمسین شیرخوار پر۔ 16، سلام ان بدنوں پر جن کو سلیب پر چڑھایا گیا، سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ذریت پر، سلام ان لاشوں پر جن کو بیاباں میں پڑا چھوڑ دیا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے۔ نمبر 17، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جن کو جسموں سے جدا کر دیا گیا، راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام۔ نمبر 18، سلام عالم بے کسی میں ظلم کیے جانے والے پر جن کا کوئی ناصر نہ تھا، خاک پاک پر رہنے والے پر سلام، بلند و شاندار گنبد کے مالک پر سلام، اس پر سلام جس کو خدائے بزرگ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا، اس پر سلام جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فخر کیا، اس پر سلام جس کو میکائیل علیہ السلام نے گہوارے میں لوریاں دی۔ نمبر 19، اس پر سلام جس کے بارے میں عہد و پیمان توڑ دیا گیا، اس پر سلام جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، اس پر سلام جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، اس پر سلام جس کو زخموں سے بہنے والے خون میں نہلا دیا گیا، اس پر سلام جس کو پیاس میں نیزوں کے گھوٹ پلائے گئے۔ نمبر 20، اس پر سلام جس پر ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس پر سلام جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، اس پر سلام جس کو گرد و نواح کے گاؤں والوں نے دفن کیا، اس پر سلام جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، اس پر سلام جو یکا و تنہا
دشمنوں کی یلغار کو ہٹا رہا تھا۔ 21 اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، اس رخسار پر سلام جو خاک آلود تھا، اس بدن پر سلام جو غبار آلود تھا، ان دانتوں پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، اس سر پر سلام جو نیزے پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیاباں میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستم گران امت بھیڑیوں کی طرح جنگل میں دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کاٹ کھانے والے درندے بن کر پامالی اور لوٹ کھسوٹ کے لیے ان پر منڈلا رہے تھے۔ نمبر 22 اے میرے مولا، آپ پر سلام اور آپ کے قبے کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام جو آپ کے قبر مبارک کو گھیرے رہتے ہیں، آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ پر سلام، میں نے آپ کی جانب رخ کیا اور آپ کی بارگاہ سے کامیابی کا امیدوار ہوں۔ آپ پر سلام، آپ کی حرمت کو پہچاننے والے کا، آپ سے خاص محبت رکھنے کا سلام، آپ کی محبت کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنے والے کا سلام، جو آپ کے دشمنوں سے بیزار ہے، اس کا سلام جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے اور آپ کے ذکر کے بعد کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اس کا سلام جو آپ کے مصائب سے انتہائی درد مند، غمگین و ملول اور بے حال ہے۔ نمبر 24 اس کا سلام جو عرض کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلواروں کی باڑ میں اپنی جان کو ڈال دیتا اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا اور آپ کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرتا اور آپ کی نصرت کرتا، باغیوں کے مقابلے میں، اور نثار کرتا اپنی روح اور اپنا جسم اور اپنا مال اور اپنی اولاد، سب کچھ آپ پر اور اس کی روح پر، آپ کی روح پر نثار ہوتی ہے، اس کے اہل آپ کے اہل پر فدا ہوتے ہیں۔ نمبر 25 اب جب کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اور اس وقت موجودہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے مقدر نے مجھے آپ کی نصرت سے روک دیا اور آپ سے لڑنے والوں سے میں نہ لڑ سکا اور آپ کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آ کر کھڑا نہ ہو سکا، تو صبح شام بے قراری سے آپ کے غم میں رویا کروں گا اور آنسو کے بدلے خون بہاؤں گا، حسرت و علم کے ساتھ، اور یہ آپ کا غم، یہ آپ کے مصائب، رنج و ملائل اور آہ پر درد کبھی جانے والی نہیں، یہاں تک کہ اسی سوزش غم، اسی رنج و ملال اور غم و غصے کو ساتھ لے کر دنیا سے اٹھ جاؤں۔ نمبر 26 مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز کو قائم کیا اور بڑی زبردست زکوٰۃ دی، اور آپ نے نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں اور سرکشی سے روکا، اور آپ نے خدا کی اطاعت کی اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، اور آپ نے اپنا رابطہ خدا سے قائم رکھا اور خدا کی رسی کو تھامے رکھا، بس اس کو انتہائی خوش رکھا اور ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے ڈرے، اور آپ کی نظر اسی کی طرف رہی اور آپ نے ہمیشہ اسی کی رضا کو پسند کیا۔ نمبر 27 اور آپ نے سنت خدا اور رسول کو قائم کیا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا اور دوسروں کو راہ حق کی طرف بلایا اور حق کے راستے کو اجاگر کر کے دکھایا اور خدا کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا اسے پورا کر دیا۔ 28 اور آپ خدا کے بے حد مطیع رہے اور اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو رہے اور اپنے پدر بزرگوار کے تابع فرمان رہے، اور آپ نے اپنے بھائی حسن کی وصیت کو جلد پورا کیا، اور آپ ہیں ستون دین کو بلند کرنے والے اور سرکشی کی بنیادوں کو ڈھا دینے والے اور سرکشوں کے سروں کو نیزہ و شمشیر سے کچل دینے والے اور امت پیغمبر کو نصیحت کرنے والے۔ نمبر 29 اور موت کے بھنور میں تیرنے والے اور اہل فسق و فجور کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے اور خدا کی حجتوں کے ساتھ قائم رہنے والے اور اسلام و مسلمین کے لیے دل میں رحم رکھنے والے اور حق کی نصرت کرنے والے اور سخت آزمائش کے وقت صبر کرنے والے اور دین کی حفاظت کرنے والے
اور دین پر حملہ کرنے والوں کا منہ پھیر دینے والے۔ نمبر 30، آپ ہدایت کی حفاظت اور نصرت کرتے رہے اور عدل و انصاف کی نشر و اشاعت کرتے رہے اور دین کی نصرت و حمایت کرتے رہے اور دین کی حقارت کرنے والوں کی روک ٹوک اور ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہے اور آپ طاقتور سے کمزور کا حق دلاتے تھے اور حکم میں طاقتور اور کمزور کو برابر رکھتے تھے۔ 31، آپ یتیموں کی بہار تھے اور مخلوق کے لیے پناہ گاہ تھے اور اسلام کی عزت تھے اور آپ کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا اور آپ حاجت مندوں کو گراں قدر عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے، اپنے جد امجد اور پدر نامدار کے طریقوں پر چلنے والے، اپنے بھائی کی طرح امر خیر کی ہدایت فرمانے والے۔ نمبر 32، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، پسندیدہ خصائل رکھنے والے، آپ کی سخاوت اظہر منی شمس، آپ پردہ شب میں تہجد گزار، آپ کا ہر طریقہ مضبوط اور درست، آپ کی ہر عادت بزرگانہ شان کی حامل، آپ کی ہر سبقت عظیم الشان، آپ کا نسب انتہائی بلند، آپ کے کمالات انتہائی بلندی پر، آپ کا ہر مرتبہ بلند تر، آپ کے فضائل بہت ہی زیادہ، آپ کے خصائل سب پسندیدہ، آپ کی بخششیں نہایت قیمتی، آپ صاحب حلم، راہ حق پر گامزن، خدا کی طرف مائل، سخی، عزم کے طاقتور، صاحب علم، امام امت گواہ، حقانیت ملت کے لیے درد مند، خدا سے لو لگائے ہوئے، ہر صاحب دل کے محبوب، خدا کے غضب سے ڈرانے والے۔ 33، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پر اور ان کی آل علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ فرزند ہیں اور قرآن کے لیے سند ہیں اور امت کے لیے دست و بازو ہیں اور اطاعت خدا میں مشقت اٹھانے والے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، بدکاروں کے راستوں سے الگ تھلگ، مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے، طولانی رکوع و سجود کرنے والے۔ نمبر 34، دنیا کو اس طرح چھوڑ دینے والے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا دنیا سے سیر ہوتا ہے۔ دنیا کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں اور دنیا کی آرائشوں سے آپ کوسوں دور تھے اور رونق دنیا سے آپ کی نگاہیں پھری ہوئی تھیں اور دنیا جانتی ہے آپ کا میلان خاطر بس آخرت کی طرف تھا، یہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ بہت بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی نہ رہا اور گمراہی نے اپنے چیلوں کو ہر طرف سے بلا لیا اور اس وقت آپ اپنے جد امجد کے حرم پاک میں مقیم تھے اور ظالموں سے قطعاً دور تھے، گوشہ نشین تھے اور محراب عبادت میں محو عبادت تھے، دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے کنارہ کش تھے، اپنے دل و زبان سے حرام سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے رہتے تھے، اپنی طاقت کے مطابق اور امکان کی حد تک۔ نمبر 35، پھر بیعت یزید کے مطالبے پر آپ کے حقیقت شناس علم نے یہ طے کر لیا کہ بیعت سے انکار ہو اور لازم کر لیا کہ ان فاجروں سے جہاد کریں۔ فوراً آپ اپنی اولاد اور اہل خاندان اور اپنے فرما برداروں اور دوستوں کی جماعتوں کو لے کر چلے اور آپ نے حق اور روشن دلائل کو واضح کر دیا اور حق اور خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ معزے کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی اور آپ نے حدود و احکام شریعت کے قائم کرنے کا اور معبود کی فرما برداری کا اور محرمات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن ستمگاروں نے ظلم و عداوت سے آپ کا مقابلہ کیا۔ 36، بس آپ نے پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور تاکید کی، اپنے اتمام حجت ان پر مضبوطی سے قائم کی، جب انہوں نے ہر عہد کو توڑ دیا اور آپ کی بیعت سے پھر گئے اور اپنی شقاوت و بدبختی سے انہوں نے آپ کے خدا اور جد امجد کو غضبناک کیا اور آپ سے لڑنے میں پہل کی، تو پھر آپ نے بھی ضرب نیزہ و شمشیر کے لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا
اور آپ جنگل کے گہرے غبار میں دھنسے ہوئے ذوالفقار سے جنگ کرتے ہوئے آپ حیدر کرار کی طرح قتال کر رہے تھے۔ 37 پس آدھا نے آپ کو دل کا مضبوط، بالکل بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے اپنے مکر و فریب کے جال پھیلانے لگے اور اپنی مخصوص سفیانی چالاکیوں اور شرارت کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے، اور ملعون عمر ابن سعد نے اپنے مکار لشکر کو حکم دے دیا کہ پانی بند کر دو، اور وہ پانی تک نہ پہنچ سکیں، اور پے در پہ ملے جلے جملے آپ پر ہونے لگے، اور سب لوگ تیزی کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے اور آپ کو تیروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا، اور سب نے ظلم و ستم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے۔ 38 اور نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو دیکھا، اور نہ انہوں نے آپ کے عہدوں کی رعایت کی، نہ یہ غور کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ کے سامان لوٹنے میں وہ کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور آپ غبار جنگ میں دھنسے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت و صبر اور تحمل سے برداشت کر رہے تھے۔ آپ کا صبر دیکھ کر تو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کر رہے تھے۔ 29 بس ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچا کر آپ کو مزمحل کر دیا، اور حائل ہو گئے آپ کے اور مستورات کے درمیان، اور نہ رہا باقی آپ کا کوئی ناصر و مددگار، اور بے کسی کے عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے۔ نمبر 40 یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے، لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے، اور سرکش و ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے آتے تھے۔ 41 موت کا پسینہ آپ کی پیشانی مبارک پر آیا ہوا تھا، اور آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے، کبھی آپ کی بائیں جانب اور کبھی دائیں طرف۔ آپ چشمہائے نیم وا سے اپنے خیمے، کنبے اور اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، اور جبکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا، اور اس وقت آپ کا گھوڑا تیزی سے آپ کے خیام کی طرف چلا اور ہنہناتا اور روتا ہوا۔ نمبر 42 پس جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتے دیکھا اور زین اسب کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی، اس حالت میں کہ بال بکھرائے اور منہ پر تماچے مارتے ہوئے، نوحہ و بکا کرتے ہوئے، جبکہ پردے کا دھیان نہ تھا، اور اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ وہ اپنی اس مخصوص عزت و شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے، اور سب کے سب آپ کے قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ نمبر 34 اور افسوس شمر مردود اس وقت آپ کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا۔ آپ کی ریش مبارک وہ ظالم اپنے ہاتھوں میں لیے تھا، اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی، یہاں تک کہ نیزے پر سر اقدس کو قطع کر کے اٹھایا گیا اور آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں بری طرح جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ نمبر 44 دوپہر کی گرمی کی شدت ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی، وہ غریب الدیار کشاں بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، اسی طرح ان کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ 45 پس وائے ہو ان نافرمانوں فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو بھی قتل کر دیا اور نمازوں اور روزوں کو معطل کر دیا اور سنتوں اور شریعت کے احکام کو توڑ دیا اور ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآن کی آیتوں کو مسخ کر دیا، اور بڑی تیزی سے وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں دھنستے چلے گئے۔ نمبر 46 آپ کے قتل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مظلوم قرار پا گئے، مظلوم بھی ایسے کہ آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکے، اور آپ کے قتل سے کتاب خدائے عز و جل پر لاوارثی چھا گئی،
और आपके सताए जाने से असल में हक सताया गया। नंबर 47, आपके ना होने से तकबीर और तहलील की आवाज़ों में कोई रूह न रही और हराम और हलाल का इम्तियाज़ न रहा, और कुरान के मानी और तावील कुरान का तयन सब ज़ाया हो गया और ज़ाहिर हो गया कि आपके बाद शरीयत में खुल्लम खुल्ला तब्दीलियाँ हुई और छा गए फासिद अक़ीदे और हुदूद शरीयत मुअत्तल हो गई और नफसानी ख्वाहिशों और गुमराहियों को ज़ोर हो गया और फितने और फसाद और गलत चीज़ों का ज़हूर हुआ। नंबर 48, गज़ ये कि आपकी सुनाने वाला आपके जद्द अमजद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास खड़ा हुआ, आपकी सुनानी बरसते आंसुओं के साथ ये कहते हुए सुनाई कि या रसूल अल्लाह, अफसोस आपका नवासा और फर्जंद कत्ल कर दिया गया और आपके घर वालों और जानिसारों को सताया और शहीद कर दिया गया, और आपके बाद आपकी ज़ुर्रियत को कैद किया गया और आपकी पर्दादार इतरत और ज़ुर्रियत को बहुत दुख दिए गए। नंबर 49, बस रूह रसूल को इंतहाई कल्क हुआ और आ हज़रत का कल्ब नाजुक गिरियाँ कुना हुआ और मलाइका और अम्बिया ने आपको आपका पुरसा दिया और आपके कत्ल होने से आपकी मादर जनाब ज़हरा बेताब हो गई और मलाइका मुक़र्रबीन के लश्कर एक के बाद एक उतरने लगे जो आपके वालिद अमीर अल-मोमिनीन को पुरसा दे रहे थे, और आला इल्लीन में आप पर नौहा व मातम किया जा रहा था और आपके गम में हुराने जन्नत अपना मुंह पीट रही थी। नंबर 50, और गिरिया करने लगे आप पर आसमान और आसमान के बाशिंदे और जन्नत के खजीनादार और पहाड़ कतार दर कतार और दरिया की मछलियाँ और मक्का की इमारतें और जन्नत और उसके गुलमान और काबा और मकाम इब्राहिम और मशरुल हराम और हिल हरम सभी आपके गम में गिरियाँ गुना हुए। नंबर 51, खुदावंदा इस बुलंद मर्तबा मकान की हुर्मत का वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दरूद दो सलाम भेज और मुझको उनके गुरों में मशहूर फरमा और उनकी सिफारिश से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, आमीन। नंबर 52, मेरे माबूद मैं तुझसे मुतवस्सिल होता हूँ, ए कम से कम वक्त में हर एक का हिसाब करने वाले, और ए हर बुज़ुर्ग से कहीं ज़्यादा बुज़ुर्ग तर, और ए तमाम हाकिमों से ज़्यादा ज़ोर हुकूमत रखने वाले, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो तेरे आखिरी पैगंबर तेरे रसूल हैं तमाम आलम की तरफ। नंबर 53, और उनके भाई और चचा के फर्जंद का वास्ता जो बुज़ुर्ग रूहानी मादन इल्म हिकमत और हर इल्म में रासिख हैं, यानी हज़रत अली अमीर अल-मोमिनीन और फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता जो ज़नान आलम की सरदार हैं, और हसन मुज्तबा का वास्ता जो पाक व पाकीज़ा और परहेज़गारों की पनाह गाह हैं, और हज़रत अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का वास्ता जो तमाम शुहदा में ज़्यादा बुज़ुर्ग मर्तबा हैं, और उनके साथ कत्ल होने वाली औलाद का वास्ता और उनकी मज़लूम ज़ुर्रियत का वास्ता, और अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता। नंबर 54, और मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम का वास्ता जो इबादत गुजारों के क़िबला हैं, और जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता और जो मुजस्सिम सदाक़त हैं, और मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम का वास्ता जो दलाइल हक़ को ज़ाहिर करने वाले हैं, और अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता जो दीन के मददगार हैं, और मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम का वास्ता जो अहले हक़ के पेशवा हैं, और अली इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता जो ज़ाहिदों से कहीं ज़्यादा ज़ाहिद हैं, और हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम का वास्ता जो अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, और उस ज़ात गिरामी का वास्ता जो तमाम मखलूक पर हुज्जत खुदा हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेज जो सादिकीन हैं, बेहतरीन नेकियों के हामिल हैं, जिनका लक़ब आले ताहा व आले यासीन है, और ये कि तू मुझे क़यामत में अमन पाने वालों में से, मुतमईन रहने वालों में से, कामयाब होने वालों में से, खुश खुर्रम और बशारत जन्नत पाने वालों में से करार दे। 55, खुदा बंदा मुझे अपने फरमा बरदारों में करार दे और सालेहीन से वाबस्ता रख, और मेरे बाद
نیکی اور بھلائی سے میرا ذکر ہو اور مجھے فتح دے ان کے مقابلے میں جو بغاوت اور سرکشی کرنے والے ہیں، اور مجھے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ اور بری تدبیر کرنے والوں کی تدبیر کا رخ میری طرف سے پھیر دے اور ظالموں کے ہاتھ کو مجھ پر ظلم کرنے سے روک دے اور مجھے اور میرے بابرکت پیشواؤں محمد و آل محمد کو اعلیٰ علیین میں ایک جگہ مجتمع کر دے، ساتھ ان حضرات کے جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں، ان کی رفاقت مجھے نصیب ہو آخرت میں تیری رحمت سے، تجھے واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ نمبر 56۔ خداوندہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں تیرے معصوم نبی کی اور تیرے حتمی احکام کی اور گناہوں سے بچنے کے لیے مقررہ ارشادات کی اور اس قبر مطہر کی جس کی زیارت کے لیے ہر طرف سے جن و انس اور ملائکہ پہنچتے ہیں، جس کے پہلو میں امام معصوم شہید ظلم و ستم آرام فرما رہے ہیں، کہ تو میرے رنج و غم کو دور کر دے اور میرے مقدر کی برائی کو ہٹا دے جو حتمی اور مجھے جہنم کی آگ سے جلا دینے والی ہے، پناہ دے دے۔ نمبر 57۔ اے معبود میرے چاروں طرف اپنی نعمتوں کے انبار لگا دے، مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں خوش و خرم ہو جاؤں اور مجھے اپنے جود و کرم میں چھپا لے اور مجھے اپنی سزا اور عقاب سے دور رکھ۔ یہاں عقاب لکھا ہے مگر میرا خیال ہے کہ یہ عتاب ہوگا۔ بہرحال خداوندہ مجھے ہر لغزش سے بچا اور میرے قول و عمل کو درست فرما اور مجھے عمر دراز عطا فرما اور مجھے امراض و بلیات سے بچا لے اور میرے پیشواؤں کے وسیلے اور اپنے فضل سے میری بہترین تمناؤں تک پہنچا دے۔ 58۔ خداوندہ رحمت خاص نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور میری توبہ دعا قبول فرما اور مجھے روتا دیکھ کر رحم فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے رنج و ملال کو دور فرما اور میری خطاؤں کو معاف کر دے اور میری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ نمبر 59۔ خداوندہ نہ باقی چھوڑ میرے لیے اس عظیم مرتبہ شہادت کا اور اس بزرگی مرتبہ مقام پر میری حاضری کا نتیجہ یہ ہو کہ میرے ہر گناہ کو تو بخش چکا ہو اور میرے ہر عیب کو تو چھپا چکا ہو اور میرے ہر رنج و غم کو تو دور کر چکا ہو اور میرے معمولی رزق میں تو کشائش کر چکا ہو اور میرے مقام و منزلت کو بلند کرنے کا تو حکم نافذ کر چکا ہو اور میرے ہر بگڑے کاموں کو تو درست کر چکا ہو اور میری ہر آرزوئے دل کو تو پورا کر چکا ہو اور میری ہر دعا کو تو قبول کر چکا ہو اور میری ہر تنگی کو تو زائل کر چکا ہو اور میرے انتشار کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو۔ نمبر 60۔ اور میرے ہر کام کو تو تکمیل تک پہنچا چکا ہو اور میرے ہر مال کو تو زیادہ سے زیادہ کر چکا ہو اور مجھے ہر خلق حسن تو عطا کر چکا ہو اور میرے حصے کی ہر کم ہو جانے والی نعمت کو تو پورا کر چکا ہو اور میرے ہر حال کو تو بہتر قرار دے چکا ہو، میری ہر برائی کی تو اصلاح کر چکا ہو اور میرے ہر حاسد کو تو تباہ کر چکا ہو، میرے ہر دشمن کو تو ہلاک کر چکا ہو، مجھے ہر شر سے تو بچا چکا ہو، مجھے ہر بیماری سے تو شفا عطا کر چکا ہو اور میرے قریبیوں کو جو دور ہو چکے ہیں تو قریب کر چکا ہو اور میری ہر پریشانی کو تو اطمینان سے بدل چکا ہو، میرا ہر سوال جو تو مجھ کو عطا کر چکا ہو۔ خداوندہ میں تجھ سے اس جہان فانی دنیا کی بہترین اور اس جہان باقی آخرت کے ثواب کا سوال کرتا ہوں۔ خداوندہ مجھے حلال سے اتنا دے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں اور اپنا فضل اس درجہ شامل حال رکھ کہ مجھے پھر کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ بار الہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو اور اس دل کا جس میں تیرا خوف ہو اور اس یقین کا جو ہر شک کو دور کر دے اور اس عمل کا جو پاکیزہ و خالص ہو اور اس صبر کا جو عمدہ و بہترین ہو اور اس اجر کا جو فراواں ہو۔ نمبر 62۔ خداوندہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کروں
اور اپنے احسانات اور مہربانیاں تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ فرما، اور ایسی کہ سب لوگ میری بات کو سن کر مانیں اور میرا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبولیت کی بلندی حاصل کر لے، اور میری نیکیاں ایسی ہوں کہ لوگ میرے نقش قدم پر چلیں اور میرے دشمن کو تو برباد کر دے۔ نمبر 63، خداوندہ رحمت خاص نازل فرما محمد وآل محمد پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان حضرات پر تیری رحمت کا سلسلہ شب و روز جاری رہے، اور شریر لوگوں کے شر کے مقابلے میں تو میری حفاظت فرما اور مجھے پاکیزہ بنا دے گناہوں سے، اور آزاد کر دے گناہوں کے بار سے، اور مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، اور راحت و آرام کے مقام جنت الفردوس میں جگہ دے، اور تو بخش دے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو مومنین و مومنات ہوں، سب کو اپنی رحمت اور کرم کے تصدق سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں میں۔ سامعین اکرام، یہاں پہ زیارت ناحیہ مقدسہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اب باری آتی ہے نماز حضرت جعفر طیار علیہ السلام۔ یہ نماز جعفر طیار حاجات کی جلد قبولیت کا باعث ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی فضیلت کا وقت جمعہ کے روز صبح تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان کا وقت ہے۔ یہ 4 رکعتی نماز ہے اور 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ زلزال پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ عادیات، اور تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر، اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھے، اور ذیل میں دی گئی ترتیب اور تعداد کے مطابق تسبیحات اربعہ پڑھے، جو کہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ ہے منزہ ہے اللہ اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ پہلی رکعت حمد و سورہ کی تلاوت کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، 10 مرتبہ۔ ہر رکعت میں کل 75 مرتبہ، اور چاروں رکعتوں میں اسی طرح پڑھے، جس کا مجموعہ 300 مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز جعفر طیار بجلائی، پھر آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا ربی یا ربی یا ربی، پڑھا ایک سانس کے برابر، پھر پڑھا یا ربا ہو یا ربا ہو ایک سانس کے برابر، پھر یا اللہ ہو پڑھا ایک سانس کے برابر، پھر یا حیو پڑھا ایک سانس کے برابر، پھر یا رحیمو پڑھا ایک سانس کے برابر، پھر یا رحمانو پڑھا 7 مرتبہ، پھر یا ارحم الراحمین پڑھا 7 مرتبہ، اور پھر یہ دعا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں تیری حمد کے ساتھ آغاز سخن کرتا ہوں اور تیری ثنا کرتے ہوئے بولتا ہوں، تیری بزرگی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کی کوئی انتہا نہیں۔ میں تیرا ثنا خواہ ہوں، اور کون تیری ثنا کی حد اور تیری بزرگی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے؟ تیرے پیدا کیے ہوئے کیوں کر تیری بزرگی تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور وہ کون سا زمانہ ہے جس میں تو اپنے فضل کے باعث لائق تعریف، اپنی بزرگی میں قابل ذکر اور اپنے حلم کی بدولت گناہ گاروں پر کرم نہ کرتا تھا؟ تیری زمین پر رہنے والوں نے تیری فرمانبرداری سے منہ موڑا، لیکن تو ان کے لیے اپنی بخشش سے مہربان، اپنے فضل سے سخی اور اپنے کرم سے توجہ فرما رہا ہے۔ اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا، صاحب جلالت اور شان والا ہے۔
پس حضرت نے فرمایا اے مفضل جب تمہیں کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو نماز جعفر طیار کو پڑھ کر یہ دعا پڑھو اور اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرو تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ نماز جعفر طیار کا ایک مختصر عمل بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس طریقے پر عمل نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ نماز صبح کی طرح 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے اور پھر 300 مرتبہ مندرجہ ذیل تسبیح پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، منزہ ہے اللہ اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ یہاں پہ نماز جعفر طیار کا عمل بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے تمام حرم ہائے مبارکہ کے لیے اذن دخول۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا ائمہ میں سے کسی امام کے حرم میں جانے کا ارادہ کریں تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے معبود میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حاضر ہوں، ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت نازل ہو۔ تو نے لوگوں کو حضرت کی اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا ہے اور تیرا فرمان ہے اے ایمان والو داخل نہ ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر اس وقت جب تمہیں اجازت مل جائے۔ اے اللہ بے شک میں اس حرم شریف میں مدفون ہستی کا ان کی غیبت میں سے ایسے ہی معتقد ہوں جیسے میں ان کے ظہور میں معتقد تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول اور تیرے خلفاء کے ان سب پر سلام ہو، وہ زندہ ہیں اور تیرے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری التجائیں سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ بے شک تو نے میرے کانوں کو ان کا کلام سننے سے روکا ہے اور ان سے راز و نیاز کرنے میں میرے فہم کو کھول رکھا ہے، اور اے میرے رب پہلے میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں پھر تیرے رسول سے اجازت مانگتا ہوں کہ خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر، اور اجازت مانگتا ہوں تیرے خلیفہ و امام سے جن کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے خالی جگہ میں جس کی زیارت کر رہے ہیں ان ہستی کا نام میں ان کے والد بزرگوار کے اسم گرامی کو زبان پر لائے۔ مثلا اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے تو کہے الحسین ابن علی، اور اگر زیارت امام رضا علیہ السلام ہو تو کہے علی ابن موسی رضا، اور اسی طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہے، پھر یہ پڑھے اور پھر ان فرشتوں سے جو اس بارگاہ کے نگہبان ہیں اور جو پر برکت ہے، آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے اللہ کے رسول آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے خدا کی حجت آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے خدا کے مقرب ملائکہ جو قبر مطہر کے پاس مقیم ہیں، آیا میں اندر آ جاؤں؟ پس اے میرے مولا مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے، ایسی بہترین اجازت جو آپ نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو دی ہو، بس اگرچہ میں اس کے لائق نہیں ہوں لیکن آپ اجازت دینے کے اہل ہیں۔ پھر برکت والی دہلیز کو بوسہ دے کر اندر جائے اور کہے خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، خدا کی راہ میں اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی ملت پر کہ رحمت کرے اللہ ان پر اور ان کی آل پر۔ اے معبود مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول کر کے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ دعا ختم ہوتی ہے، دعائے اذن دخول، اور اس کے بعد نقشہ حرم امیر المومنین علیہ السلام اس کتاب کے اوپر بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس میں ترتیب ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ کتاب کا نقشہ آپ جب یہ اس کی PDF لیں گے تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے کے مقامات کا اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ذریح مطہر امیر المومنین علیہ السلام اور مدفن حضرت آدم و نوح علیہ السلام۔ نمبر 2 مرقد علامہ ہلی۔ نمبر 3 مرقد مقدس اردبیلی۔ نمبر 4 مرقد شیخ جعفر شوستری۔ نمبر 5
मरकद सैयद मोहम्मद काजिम तबातबाई। नंबर 6 मरकद मिर्ज़ा शिराजी। मरकद नंबर 7 मरकद आयतुल्लाह खुई। नंबर 8 मरकद सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी। नंबर 9 मरकद आयतुल्लाह नाइनी। नंबर 10 मरकद आखवंद खुरासानी। नंबर 11 मरकद शेख अब्बास क़ुमी। नंबर 12 मरकद मिर्ज़ा नूरी। नंबर 13 मरकद शेख अंसारी। नंबर 14 मरकद मस्जिद शेख तूसी। नंबर 15 मदरसा गरविया। नंबर 16 मरकद मुल्ला अहमद निराकी। नंबर 17 मरकद आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, किताब के इस हिस्से का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अब जो हम हिस्सा अगला हम शुरू करेंगे उसमें मकामात नजफ़ व अतराफ़ नजफ़ में बयान करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।